बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 मई है और 6 मई की सुबह है, लिहाजा हम इस व्लॉग के अंदर 1 मई से 5 मई तक की रात तक या रात 2-3 बजे तक की जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ी के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मशरिक़ वस्ता इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई सूरत हाल के अंदर गिरफ़्तार है। और ये जो सूरत हाल है ये गज़ा इसराइल जंग के हवाले से सबसे ज़्यादा नाजुक रुख लिए हुए है। देखिए, इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हम ये देख लें कि अमरीकी जामियात के अंदर जो मुज़ाहरे हो रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। फिर हम ये देख लें कि अदनान अल-बुर्श डॉक्टर जिनका कत्ल हुआ है और उस हवाले से जो कैदी हैं जो इसराइल के कब्ज़े में हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तीसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि आईसीसी के अरेस्ट वारंट निकले नहीं निकले, किस पोजीशन पर हैं। फिर ये कि तुर्किया के इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात का इनक़ता, उसको भी देख लेते हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ है जो कल रात की है, 5 मई की रात की जो ख़बर है कि अल जज़ीरा के ऊपर किस तरह से पाबंदी लगाई गई। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो ये है कि वो ट्रूस या वो एग्रीमेंट मुआहदा जो हमास और इसराइल के दरमियान होना है, जिसके अंदर आर्बिट्रेटर मिस्र है और जिसके अंदर ऑब्ज़र्वर अमेरिका और कतर है। तो इस ट्रूस का या इस एग्रीमेंट का क्या सूरत हाल है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक अमरीकी जामियात का ताल्लुक़ है वहाँ पे मुज़ाहरे बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और पहले तो पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये मुज़ाहरे हो रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की 150 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये और कॉलेजेस के अंदर ये मुज़ाहरे ज़्यादा शिद्दत के साथ हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, 2300 प्लस तालिब इल्म जो हैं वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर 2 दिन पहले जो प्रो इसराइल एलिमेंट था उसने ये जो धरना दिए बैठे थे तालिब इल्म प्रो पैलेस्टीनियंस, इनके ऊपर आतिशगीर मादों के साथ हमला किया था। और उसके बाद सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई थी। आपने भी देखे होंगे वो फुटेज, मैंने भी देखे हैं। और उसके अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है, दस्त बदस्त जंगें हो रही हैं, तलबा खून से लथपथ हैं और आग के शोले जगह जगह कैंप्स में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो पुलिस आ गई थी, अब ये पुलिस जो है वो 17 मई तक कैंपस के अंदर ही रहेगी। हैमिल्टन हॉल से तलबा का कब्ज़ा ख़त्म कराया जा चुका है और वहाँ पर अब हर जगह पुलिस जो है वो तैनात है। और बहुत सख्त क्रिटिसिज्म इस बात पर हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि यूनिवर्सिटी की जामियात को यानी जामियात को अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए हालात को कंट्रोल करना चाहिए था और इनको पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी, क्योंकि इससे फिर ब्लड शेड हुआ है। तो ये तो जामियात की सूरत हाल है। इनके बच्चों के मुतालबात क्या हैं वो हम पिछले व्लॉग में देख चुके हैं, दोहराएंगे नहीं क्योंकि आज के हमारे पास मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि ये जो 18 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला सिट इन, धरना और ये सब चीज़ें थी, ये वर्ल्ड वाइड फैल चुकी हैं। और इसके अंदर मशरिक़ वस्ता की यूनिवर्सिटीज़, इंडिया और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा यूरोपीय ममालिक में ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, जापान है और फ्रांस वग़ैरह तक में ये मुज़ाहरे तो पहले से हो रहे थे, ये धरने और कैंपसेस के अंदर अनरेस्ट जो है वो बुरी तरीके से फैल चुका है। इसको हम यहीं तक रखते हैं। और इस पे रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि घंटों की बुनियाद के ऊपर। और अभी हाल ही में मिशिगन यूनिवर्सिटी में, यानी कल ही मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर जो बहुत बड़ा एक मुज़ाहरा भी हुआ और बाइकआउट हुआ। वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी जिसका तलबा ने बड़ी तादाद में बाइकआउट किया। और ये बहुत ज़्यादा इसकी वो जो तस्वीरें हैं और फुटेज और वीडियोज़ जो हैं मुख्तसर वो वायरल हुई भी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं। गज़ा के बड़े मुमताज़ सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन थे अदनान अल-बुर्श। डॉक्टर अदनान अल-बुर्श जो थे, इन्होंने इंग्लैंड से और जर्मनी से तालीम हासिल की थी मेडिकल की, और उसके बाद ये गज़ा में थे जिस वक्त गज़ा जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद। तो इनके पास इस बात का ऑप्शन था कि ये अगर चाहते तो गज़ा से अपनी फैमिली और ख़ुद भी मूव कर सकते थे, लेकिन जंग शुरू हो चुकी थी और इन्होंने गज़ा में रहकर ही खिदमत अंजाम देने का फ़ैसला किया था। लिहाजा ये पहले तो अशिफा हॉस्पिटल में थे। अशिफा हॉस्पिटल को जब
نومبر میں اور دسمبر میں ریڈ کیا گیا اور اس کو خالی کرا لیا گیا اور وہاں پہ تمام سروسز جو تھی وہ معطل کر دی گئیں، تو یہاں سے ڈاکٹر عدنان البرش جو تھے یہ چلے گئے العودہ ہاسپٹل، یہ جبالیہ کیمپ کے قریب ہے۔ یہ سب نارتھ کی بات ہو رہی ہے، یعنی نارتھ غزہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ العودہ ہاسپٹل چلے گئے اور العودہ ہاسپٹل میں بھی یہ آ گئے تھے، اسرائیلی فوجی آ گئے تھے، IDF آ گئی تھی، اور ان لوگوں کو تقریباً 10 اور پیرامیڈکس کے ساتھ ڈاکٹر عدنان البرش کو جبالیہ کیمپ سے گرفتار کیا گیا۔ وہاں وہ ان کا قیام رہا ہوگا۔ انہیں گرفتار کیا گیا ہے دسمبر میں۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور یہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 8 اکتوبر سے، اس وقت سے آج تک تقریباً 8,500 سویلینز اور ڈاکٹرز اور انجینئرز اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی جیلوں کے اندر ہے، اسرائیل کی قید میں۔ ان کو بھی ویسٹ بینک میں بنی ہوئی اسرائیل کی جیل کے اندر رکھا گیا تھا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں تھا دنیا کو۔ ابھی 2 دن پہلے جب اسرائیل نے 60 کے قریب 60+ شہریوں کو ریلیز کیا ہے، یہ اسی دوران دسمبر اور جنوری وغیرہ میں گرفتار کیے گئے تھے، ان لوگ کو جب ریلیز کیا ہے تو ان کے ذریعے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عدنان البرش کو تشدد کر کے مار دیا گیا تھا، اور یہ واقعہ شاید 19 اپریل کو ہوا تھا۔ اور ہمیں خبر ہو رہی ہے اس ڈیجیٹل دور میں بھی اور میڈیا کے اس دور میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے اس بات کا 3 مئی کو۔ ایک اور بہت ہی جس کے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں وہ ICC کے اریسٹ وارنٹ ہے۔ دیکھیے اس میں یہ محکمہ جاتی کام جو ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے، اور ICC نے یہ کہا تھا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم ہفتہ 10 دن میں اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیں گے، لہٰذا یہ وہ ہفتہ چل رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ہفتے میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت کروشل ہے اور پوری دنیا کی نظر جس چیز کے اوپر لگی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر ہونے والے حماس اور اسرائیل کے مذاکرات ہیں۔ یہ مذاکرات امن مذاکرات سیز فائر کے لیے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر بنیادی مطالبات کس کے کیا ہیں، پہلے ہم وہ دیکھ لیں۔ حماس کا بنیادی مطالبات میں سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ IDF جو ہے، یعنی جو فوج ہے اسرائیل کی، وہ غزہ سے انخلا کر جائے، مکمل طور پر غزہ کو خالی کر دے، اور ہمارے لوگوں کو غزہ کے اندر ادھر ادھر آنے جانے کی آزادی ہو، یعنی وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کے نارتھ کے ساؤتھ میں آئے ہوئے ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ یہ پہلا مطالبہ ہے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ رفح آپریشن ترک کیا جائے، بند کیا جائے رفح آپریشن۔ اور تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ لاسٹنگ سیز فائر کیا جائے، یعنی ایسا سیز فائر کیا جائے جو 40 دن یا 50 دن کا نہ ہو بلکہ لاسٹنگ۔ اور چوتھا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یرغمالی رہا کر دیں گے مرحلہ وار، اور ہمارے جو قیدی ہیں وہ بھی مرحلہ وار چھوڑ دیے جائیں۔ یہ 4 مطالبات حماس کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کا کہنا یہ ہے رفح آپریشن تو ہر حال میں ہوگا، چاہے سیز فائر ہو یا نہ ہو، یعنی سیز فائر ہونے کی صورت میں بھی رفح آپریشن ہوگا۔ یہ کتنی بیہودہ بات ہے اگر آپ دیکھیں، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ سیز فائر کرے، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا یہ کرے گا بھی نہیں، کیونکہ جس دن جنگ بندی ہوئی اس دن آپ یہ سمجھ لیں کہ نیتن یاہو اور اس کی وار کیبنٹ کی پولیٹیکل ڈیتھ ہے۔ اسرائیل کا جو مطالبہ ہے ایک تو یہ کہ ہمارے تمام یرغمالی چھوڑ دیے جائیں، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ سیز فائر ہوگا لیکن 40-45 دن کے لیے ہوگا، اور پھر تیسری بات یہ کہ رفح آپریشن ضرور ہوگا۔ اس کے دیکھیے اس معاہدے کے اوپر، یہ معاہدہ قاہرہ میں ہو رہا ہے، 2 مرحلے اس کے پورے ہو چکے ہیں پرسوں تک، اور اس کا جو تیسرا مرحلہ تھا اس کے بارے میں سخت لوگوں کے اندر تشویش تھی، کیونکہ کچھ باتیں تو طے ہو گئی، 40-45 دن کا نہ صحیح لیکن 125 دن کا سیز فائر ہو جائے گا۔
یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ 2 مرحلوں میں یرغمالیوں کی واپسی ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں 7-8 ہزار ہمارے قیدی جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے حماس کے. یہ باتیں 2 مرحلوں میں طے ہو گئی تھیں. اب جو معاملہ پھنس گیا ہے وہ آ کر کے وہ یہاں پر کہ حماس کا زور یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیں نکل جائیں، پورے غزہ سے نکل جائیں. یہ تو مان رہا ہے اسرائیل کہ ہم انخلا کر گزریں گے، لیکن یہ نہیں مان رہا ہے کہ رفع آپریشن نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے رفع آپریشن ہر حال میں ہوگا. تو جب ہر حال میں ہوگا تو پھر آپ کی فوجیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کو گئیں اور منگل کو رفع آپریشن کے لیے پھر واپس آ گئی اور آپ کے اوپر سے بارود برسنے لگا. دیکھیے یہ جو تعطل کا شکار ہو گیا ہے، یہ جو دو مرحلے تو گزر گئے تھے. اسامہ ہمدان کا میں کل بیان دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ہم مطمئن ہیں، ہمیں امید ہے کہ کوئی اچھی خبر ہوگی، لیکن کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ ایک ایسا افریط ہے اسرائیل جو ہے کہ اس میں کسی خیر کی ہمیں کوئی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے ہے. اور یہ جو پورا سبوتاژ ہو رہا ہے، 2 مرحلے کامیابی سے ہو گئے، مرحلہ وار سب کچھ طے ہو گیا. اب آخری مرحلے پر آ کر نیتن یاہو کی اس ضد پر کہ رفع آپریشن ہوگا، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. حالانکہ اس کے اوپر مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہو گئے اور یہ جو ہے اس کے حماس کی ٹیم جو ہے یہ واپس قطر جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی جو پولیٹیکل ان کے جو بیورو ہے اس سے وہ مزید صلاح مشورہ کر سکیں. اور یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس کے اندر دیکھیے ہر فریق کے اوپر بہت دباؤ تھا. حماس کے اوپر تو دباؤ ہے، دیکھیے ایک ان کے شہری مر رہے ہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا ان کے اوپر آیا ہوا دباؤ ہے کہ جو ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر تو 40-50 سال میں پھر کھڑا ہو جائے گا، لیکن ان کے جو شہری ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے جو مر رہے ہیں اس میں. تو ان کے اوپر ایک یہ دباؤ ہے. اور دوسرا دباؤ اسرائیل نے ڈالا ہوا ہے رفع آپریشن کا. یہ 2 دباؤ جو ہے یہ حماس سسٹین کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے اوپر 5 طرح کے دباؤ ہیں اور بڑے گمبھیر دباؤ ہیں. سب سے پہلے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ ہے کہ آپ رفع آپریشن نہ کریں اور سیز فائر کریں. اس کے بعد ICC کا دباؤ ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دباؤ ہے کیونکہ کورٹ ارسٹ وارنٹ کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اپنے عوام کا دباؤ ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں. اور ابھی کل پرسوں جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں نے بڑی شدید آگ لگی ہوئی دیکھی ہے، جگہ جگہ پر جو آگ لگائی ہے مظاہرین نے. اور وہ ان کے 3 مطالبات ہیں: یرغمالیوں کو واپس لاؤ، رفع آپریشن مت کرو، سیز فائر کرو. اور نیتن یاہو جو ہے اپنے یہ سارے، اور امریکہ کا بھی دباؤ ہے کہ رفع آپریشن نہیں کرو اور سیز فائر کرو. یہ 4-5 قسم کے دباؤ جو ہے نیتن یاہو اور اس کی وار کیبنٹ برداشت کر رہی ہے. امریکہ نے یہاں تک کہا ہے، قطر کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر حماس اس ایگریمنٹ کے اوپر راضی نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے یہاں سے حماس کو نکال دیں. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حماس کا وہاں پر سیاسی دفتر ہے قطر کے اندر، دوحہ میں، قطر میں ان کا سیاسی دفتر ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ دفتر بند کرو اور ان کو یہاں سے نکال دو. اور یہ امریکہ نے اس پریشر ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد یہ کہاں جائیں گے؟ دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور اگر یہ گئے ٹرکی میں گئے، ہو سکتا ہے کہ ترکی ان کو جگہ دے دے. اس کے علاوہ کسی مسلم ملک کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے یہاں سیاسی دفتر قائم کرنے کی اجازت دے. ایک اور خبر یہ ہے کہ کل رات جو ہے وہ الجزیرہ کے دفتر کو بند کر دیا گیا ہے اور الجزیرہ کی نشریات پہ پابندی لگا دی گئی ہے. دیکھیے ہمیں بہت بڑا سہارا تھا الجزیرہ کا، اور الجزیرہ کے یہ جو سکندر وغیرہ تھے ان سے تو ہم بڑے ہی مانوس ہو گئے تھے. روزانہ رات میں یہ ہمیں اپڈیٹ کیا کرتے تھے تل ابیب سے اور یروشلم سے اور مختلف جگہوں سے. یہ لوگ ہمیں اپڈیٹ کیا کرتے تھے کہ یہاں یہ ہوا اور وہاں وہ ہوا. اور سکندر جیسے ان کے رپورٹر تھے الجزیرہ کے، ان لوگوں کی بڑی ہی انبائسڈ قسم کی رپورٹنگ ہوتی تھی. نہ یہ حماس کو فیور کر رہے ہوتے تھے، نہ یہ نیتن یاہو کا فیور کر رہے ہوتے تھے. یہ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے اس کو بڑے ہی آبجیکٹیو اسٹائل میں یہ پیش کرتے تھے. وہاں کے لوگوں کے انٹرویوز ہم دیکھ لیتے تھے. ویسے تو ٹھیک ہے کہ اسرائیلی چینلز کھلے ہوئے ہیں اور ہم وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ بائسڈ ہیں.
اور الجزیرہ کا یہ تھا کہ بہت انبائسڈ وہاں سے خبریں مل رہی تھیں، اور جیسے ہی اسرائیلی کابینہ نے یہ بل منظور کیا کہ یعنی یہ قرارداد منظور کی کہ الجزیرہ کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، فوری طور پہ وہاں پہ ریڈ ہو گیا، جو وہاں پہ الجزیرہ کا تل ابیب میں دفتر تھا اس کے اوپر ریڈ ہو گیا، اور وہاں سے ان کے سارے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور ان کا سارا جو مشینری، ان کا جو سارا سامان اور اکوپمنٹس وغیرہ تھا وہ سب انہوں نے اٹھا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے جو وہاں کے جو رپورٹرس ہیں انہیں بھی 2-3 دن کا وقت دیا جائے گا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، جو سب سے زیادہ ایک خوفناک قسم کی اور نازک قسم کی موو ہوئی ہے اس کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ امریکہ کی ایوان نمائندگان نے ایک بل پاس کیا ہے 2 دن پہلے، اور بل یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اسرائیل مخالف کوئی بیان نہیں دیا جائے گا، یعنی اس یہود مخالف کو کسی قسم کی بات نہیں کی جائے گی، اور اگر یہ بات کی جائے گی تو 5 سال تک کی قید اور جرمانہ۔ اب دیکھیے یہ بل پاس ہو گیا ہے ایوان نمائندگان میں، اور اب موو کر دیا گیا ہے سینیٹ کو۔ اب سینیٹ میں ظاہر ہے کچھ دن لگیں گے، لیکن یقین یہی ہے کہ جب یہاں سے یہ پاس ہو گیا ہے، 91 مخالف میں ووٹ آئے تھے اور 300 پلس اس میں ووٹ آئے تھے ایوان نمائندگان کے اندر اس بل کی موافقت میں، تو پھر ظاہر ہے کہ سینیٹ کے اندر بھی یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر برنی سانڈرز جیسے تو 3-4-5 ہی ہوں گے نا، باقی تو سب پرو اسرائیلی وہاں بیٹھے ہوئے، لہٰذا یہ بل وہاں سے بھی منظور ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ بل منظور ہوگا اس کا دباؤ آئے گا جامعات میں ہونے والے مظاہروں میں۔ وہ اساتذہ جو اگر اپنے لیکچر کے دوران یہ بغل بھی دیتے ہوں گے کہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کر رہا ہے اسرائیل، اب وہ یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ اور تو اور یہ جو آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب فیس بک، یوٹیوب اور گوگل اور یہ جو سارا سوشل میڈیا ہے یہ کنٹرول کیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو تھی وہ بہت زیادہ انٹرپشن کے ساتھ اپلوڈ ہوئی تھی، اس کو اپلوڈ کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے، اور ہمیں اس میں سے بہت ساری تصاویر ڈیلیٹ کرنی پڑی تھی کیونکہ وہ یوٹیوب اس کو چلنے نہیں دے رہا تھا۔ تو ہم یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی ہم بہت زیادہ تصویریں اور ویڈیوز نہیں ڈال سکیں گے، منی ویڈیوز نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ یوٹیوب اس کو چلنے نہیں دے رہا ہے۔ اب اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں کہ ہم آپ کو 2-3 دن کے بعد تجزیاتی رپورٹ دے سکتے ہیں، یا وی لاگ کر سکتے ہیں، یا اپنی وال کے اوپر لکھ سکتے ہیں، ان سب کے اوپر بڑی سخت قسم کی پابندی لگ جائے گی۔ اور ہم اس سے پہلے بھی میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، 6 مہینے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ اسی طریقے سے مزید پابندیاں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پابندی کا جو بل ہے یہ صرف امریکنز کے لیے نہیں ہے، یہ پورے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرے گا اور جامعات کے طلبہ کو بھی کنٹرول کرے گا۔ تو یہ جو چیمپئن بنتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے، یہ جو چیمپئنز ہیں، انہوں نے یہ اسرائیل کی چیمپئن شپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے الجزیرہ کے اوپر پابندی لگا دیا، اور امریکہ کو دیکھ لیجئے جس نے پوری دنیا میں کنٹرول کرے گا ہر اس بیان کو جو اسرائیل مخالف ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی خبر اور بھی شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو، میں آپ کو بتا دوں، ترکیہ نے 2 دن پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تر تجارتی تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر لیے ہیں، اور اپنے سفیر کو تو پہلے ہی واپس بلا لیا تھا دسمبر میں، لیکن اب انہوں نے تجارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں، اور اس پر بہت سخت بہت شدید رد عمل دیا ہے اسرائیل کی وزارت خارجہ نے، اور انہوں نے کہا ہے طیب اردگان جو ہے فیصلے کر رہے ہیں ڈکٹیٹرز کی طرح سے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ 2023 میں جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں ترکی کے اسرائیل کے ساتھ جو تجارتی حجم تھا 6.8 ارب ڈالر کا تھا، 6.8 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان 2023 میں، اور اب اس کو سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک بہت بڑا دھکا پہنچایا گیا ہے۔ ترکی کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں یاکان فیدان، انہوں نے جمعرات والے دن یہ بیان دیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنوبی افریقہ جو مقدمہ جینوسائیڈ کا جو مقدمہ لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اس مقدمے کو ترکیہ بھی جوائن کرے گا، فریق بنے گا۔
کیونکہ یہ مقدمہ جنوری میں ہوا تھا، اور جنوری میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کو یہ دھمکی دی تھی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کو یہ حکم دیا تھا کہ ایسے کوئی آپ نے اقدام نہیں کرنا جو انٹرنیشنل رولز کی وائلیشن ہو۔ اس کے بعد اس نے کتنا انٹرنیشنل رولز کو وائلیٹ کیا ہے اسرائیل نے، ساری دنیا نے دیکھا۔ ابھی اجتماعی قبروں کا جو معاملہ آیا، یہ اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں، 400 کے قریب لوگوں کو دفن کر دیا گیا النصیرات ہاسپٹل اور الشفا ہاسپٹل کے قریب۔ تو یہ وائلیشن اس کی مسلسل جاری ہے۔ تو اب اس مقدمے کو مزید جاندار بنانے کے لیے ترکیہ اس کے اندر انٹر ہونا چاہ رہا ہے، بلکہ اس نے درخواست جو ہے وہ دے دی ہے۔ یہ اس ساری آج تک کی، یعنی 6 مئی کی صبح تک کی یہ ساری اپڈیٹس ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو کس قسم کا زور آئے گا سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہم جو تھوڑی بہت اس طرح کی ویڈیوز ڈھکے چھپے کر لیتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کچھ کرنے کی اجازت ہوگی، اور کتنی پابندیاں ہمارے اوپر بھی سوشل میڈیا کے تھرو لگائی جا سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔